गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। मौका महल क्या कहता है, क्या बात कहां पर करनी है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। तहरीक इंसाफ का मियां जावेद लतीफ के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। असेंबली की रुकनीत खत्म करवाने के लिए रेफरेंस और शरई अदालत में मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। तस्लीम करता हूं कि मेरे अल्फाज मुनासिब नहीं थे, मियां जावेद लतीफ का एतराफ। कल जो कुछ वाकया जिस साइड से भी हुआ, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो है उसी की तरफ से हुआ। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक एक बार फिर इमरान खान पर बरस पड़े। और जो शख्स जलन का शिकार हो, हसद का शिकार हो, उसकी मैंने पहले भी कहा है, उसके लिए कोई बर्नौल जो है वो अवेलेबल नहीं है। सियासी मुहाज़राई में घर की खवातीन पर नाजेबा हमले क्यों किए जा रहे हैं? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा से और MKM के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अल्फाज की जंग ने सियासी माहौल को कशीदा तो कर ही दिया था, मगर जो कल वाक़या हुआ उसकी शायद कोई मिसाल ही नहीं मिलती। मियां जावेद लतीफ़ के जो मुराद सईद के अहले खाना के बारे में नाज़ेबा अल्फाज थे, उसके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि दीगर जमातें और बहुत सारे और हलके भी तनकीद कर रहे हैं। प्रेशर बिल्डअप होता गया जो बहुत सारे मामलात खुलते हुए नज़र आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ ले चुकी है, अगरचे कुछ लोगों का ख्याल ये है कि दोनों तरफ से गलती हुई, मगर शायद एक तरफ से हद से ज़्यादा तजावुज़ कर लिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ख़ास तौर पर इस बारे में वाज़े है कि कहाँ तक कोई बात कही जा सकती है। PTI ये कह रही है कि मियां जावेद लतीफ़ की असेंबली की रुकनीत के ख़ात्मे के लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। कौमी असेंबली और सेनेट में तहरीक पेश की जाएंगी। चारों सूबों की असेंबलीज़ में मुज़म्मती करारदादें लाई जाएंगी। सवात के जो शरई अदालत में मियां जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ क़ज़फ़ का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ये PTI का स्टांस है जो अब खुलकर सामने आ गया है। किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, वी विल बी लुकिंग इनटू इट। और जब आपस की लड़ाई है, दो अफराद की लड़ाई है, उसमें कहाँ तक आप पर्सनल हो सकते हैं। हमारे चैनल्स के ऊपर, हमारे शोज़ के अंदर भी कई दफ़ा बदकिस्मती से ऐसे होता है कि मामलात बड़े हद से आगे चले जाते हैं, लेकिन हदूद का तयन बहरहाल करना है। क्या आप फैमिली के हवाले से कुछ ऐसे अल्फाज अगर अदा हो जाएं तो फिर उसका सद्देबाब क्या होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? जो जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट है उस पर उनकी अपनी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? असल जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो पार्टीज़ की तरफ से ही आ सकता है। इस हवाले से हमने कुछ अहम डेवलपमेंट देखी। बड़े अहम रहनुमा हैं PMLN के, उनकी तरफ से वफाकी वज़ीर भी हैं हसन इकबाल, ट्विटर अकाउंट पर खुलकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। और यकीनन ये बड़ी हिम्मत का काम होता है कि अपनी पार्टी में रह के आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाएं। बट हसन इकबाल साहब की ये ट्वीट आपके सामने है। वो कहते हैं जावेद लतीफ़ की मीडिया को दिए गए बयान को सख्त नापसंद करते हैं। PTI जो कुछ भी करती है हमें शाइस्तगी बरकरार रखनी चाहिए। दिस इज़ हसन इकबाल। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब, जिनके कल प्रोग्राम में मौजूद थे जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने भी ये बात खुलकर कह दी। वो कह रहे हैं कि मैंने जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू का वीडियो क्लिप प्रोग्राम के बाद देखा है। ये शर्मनाक है, अगर मैं ये पहले देख लेता तो मियां जावेद लतीफ़ को अपने प्रोग्राम में ना बुलाता। प्रेशर बढ़ता गया, जैसे कि हमने कहा, और भी बहुत सारे अफराद इस हवाले से खुलकर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, जिस पर जावेद लतीफ़ साहब ने फिर आज एक स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच दैट। यहाँ खड़े हुए कल मेरे मुंह से कोई 2 लफ्ज़ ऐसे निकल गए जो मुनासिब नहीं थे, और उसको मैं दोहराना भी नहीं चाहता कि गुस्से में मेरे से भी कुछ ऐसा हो गया। मगर मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो सही था या गलत था, जो मेरे मुंह से निकल गया मैं उसकी तस्दीक में भी नहीं पढ़ना चाहता कि वो मैंने सच कहा था या झूठ कहा था, लेकिन मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज़ नहीं निकलने चाहिए थे। ये स्टेटमेंट आज जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से आई।
پارٹی کا موقف کیا ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا. اسپیکر ایکشن لے چکے ہیں بٹ عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے جو اختلاف ہے وہ بدستور جاری ہے. اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق نے آج دوبارہ سٹیٹمنٹ دیا. لیٹس واچ ہم. اب اگر میاں جاوید لطیف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ ایک بات کی ہے, ان کی بات درست ہے یا درست نہیں, آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی, پر یہ ان کا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے جسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ باہر نکلیں, آپ کو لوگ پکڑ لیں کہ تم نے اندر بات کیوں کی تھی, تو یہ تو پھر کام شروع ہو جائے گا. آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کوئی ٹین ایجر بوائز نہیں ہیں کہ اس طرح کی حرکت کریں. پر خان صاحب آپ ٹین ایج سے واپس آ جائیں نا, آپ تو ماشاءاللہ 60+ ہیں, اب ٹین ایجرز والے کام نہ کریں, اسٹریٹ بوائز والی حرکتیں بند کرنی نا. آپ ایک میچیورٹی لے کے آئیں, اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے نوجوان کو بلا کے کہتے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے. جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہم ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے. مراد سعید صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ پروگرام میں آئیں بٹ وہ موجود نہیں ہیں. فیصل وارث صاحب ضرور اپنا سٹیٹمنٹ دیں گے. مراد سعید صاحب نے ویڈیو کلپ ایک جاری کیا ہے سوشل میڈیا پہ, لیٹس واچ دیٹ. اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو ایک ہے کہ پاناما کیس میرا قائد ان کو سپریم کورٹ لے کے آیا اور سپریم کورٹ میں ان کو رسیدیں دکھانی تھی جو کہ انہوں نے کرپشن کا, پاکستانی عوام کے خون پسینے کی پیسے جو ہے وہ ملک سے باہر لے کے گئے اور کرپشن کی, اس کی رسیدیں نہیں تھی. اب اس کا فیصلہ آنے والا ہے, اس لیے یہ بوکھلاہٹ میں حواس باختہ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ پاناما کا فیصلہ جلد آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کرپٹ عناصر سے, یہ جو گھٹیا زبان استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی کو اپنی جیبیں اور اپنے بینک اکاؤنٹس بھرتے رہتے ہیں, ان سے انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی. رائٹ, فیصل وارث صاحب آج اسٹارٹ ویڈیو پہلے نظر ڈالتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں condemn in strongest terms the shocking abusive language used by PMLN Javed Lateef against Murad Said's female family members. PMLN again shows its fake adherence to respecting Chadar and Chardiwari while disrespecting women, including family members of opponents. فیملی ممبرس کے حوالے سے میرا خیال سے کوئی بھی نہیں سپورٹ کرے گا کہ یہ بات کہی جائے. پی ٹی آئی کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کی جو سزا ہے صرف جاوید لطیف کو ملے گی یا کہیں پر مراد سعید کا بھی قصور ہے؟ شکریہ فریہ صاحبہ. دیکھیں فریہ صاحبہ, سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا بڑا ضروری ہے. نمبر ایک کہ اس سے پہلے کہ پاناما کا ڈیسیژن آتا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ چنے چبا نہیں جا سکتے, ہم وہ چنے ہیں لوہے کے. اس کے بعد عدلیہ کو ابھی تھوڑے دن پہلے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی وہ کرپٹ ہیں اور کرپشن سے بھری ہوئی عدلیہ ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی فرسٹ وائف کے بارے میں جمائمہ صاحبہ کے لیے زبان جو استعمال کی گئی, پھر ریحام صاحبہ کے لیے جو زبان استعمال کی گئی, پھر میری بہن پہ الزام لگایا ان کی طرف سے کہ اس کی آف شور کمپنیاں ہیں, اور پھر مراد سعید کی فیملی کے اوپر اٹیک کر دیا, ان کی فیملی ماں بہن. دیکھیں ہم تو کافر کی ماں بہن کی بھی عزت کرتے ہیں, اور ماں بہنیں جو ہماری ہیں, ہم آج بھی جتنی ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز ہو جائیں نون لیگ سے, کیا ہمارے پاس زبان نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ حقائق نہیں ہے لوگوں کی فیملی ممبرز کے؟ ہم بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں, ہمارے پاس تو حقائق ہے. ہم پرائم منسٹر کے گھر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہمارے پاس حقائق ہیں, لیکن ہم نے کبھی نہیں کی. ہماری پولیٹیکل جنگ اپنی جگہ پہ, اور یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے. آپ کرپشن کو بچانے کے لیے دیکھیں فریہ صاحبہ, ایک منٹ دیکھیں فریہ صاحبہ, نواز شریف صاحب پر گھر کے بارے میں, گھر ایک سینکچری ہے, ہم کسی کے بھی گھر کی, ہم تو کافر, میں نے تو آپ کو ورڈ یوز کیا ہے کیوں دے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. میں فریہ صاحبہ آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ہم تو کافر کی ماں بہن کو بھی اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں. یہ ہمارا ایک ہیومن اور مسلمان ہونے کا طریقہ کار ہے, ہماری کلچر میں بھی ہے, ہمارے ریلیجن میں بھی ہے. تو یہ تو بلو دا بیلٹ چیزیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے میری بہن کو کہا اس کی آف شور کمپنی ہے, خان صاحب کی وائف کے بارے میں کہا, ان کی فیملی, ان کی بہن کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, یہ سب چیزیں عدلیہ کے ساتھ ہوتا رہا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے پاناما کا پریشر. کیوں ہم لے کے گئے, ہم نے اب آج تک نواز شریف صاحب انڈیا کے ساتھ سافٹ ہے, ہم نے آج تک اپنے منہ سے ان کے لیے بھی غدار کا ورڈ یوز نہیں کیا. لیکن ہم کہتے ہیں چوری میں وہ پکڑے گئے, تو چور ہم ضرور کہتے ہیں جب تک چوری سے وہ کلیئر نہیں ہوں گے. پرسوں میں فضل چودھری صاحب شو میں تھے کامران شاہد کے, انہوں نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ پرائم منسٹر پکڑا گیا تو پرائم منسٹر کے گھر میں, چور کے گھر میں لوگ گھس جائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں. میرے ورڈ تھے, مجھے کہنے کا آپ کی فیملی ہے, آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہوگا. پرسنل اٹیک سے ہم نہیں ڈرنے والے.
آپ کو اگر تمیز نہیں ہے, جس ماں کے پیٹ سے آپ نکلے ہوئے ہیں, جس کے پیر کے نیچے جنت ہے, اس کی اگر آپ رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو اس ماں جو ملک ہے اس کی آپ کیا عزت کریں گے؟ یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, یہ کلیئر ہو رہا ہے. اور دیکھیں مراد سعید کی غلطی اگر ریئیکشن میں دیکھیں, اگر فریہ صاحبہ, میں آپ کو بھی آف دا ریکارڈ اپنی بہن سمجھتا ہوں, مانتا ہوں اور بولتا مخاطب بھی بہن سے ہوتا ہوں, اور یہ ہماری بڑی سینسٹیو اور ایموشنل سائیڈ ہے ہر پاکستانی کی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی گھٹیا چیز, اتنی تھرڈ کلاس بات کرنا کہ کسی کی ماں, مطلب چھوڑ دے آپ پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو, آپ میں نے کافر دشمن انڈیا کے بھی ماں بہن کا ہم لحاظ کریں گے. یہ ہمارے کلچر اور ہمارے ریلیجن کے اندر ہے. یہ بے حسی, بے شرمی. اور میں تو جاوید لطیف صاحب پہ حیران ہوں, 5 سال سے میں ان کے ساتھ شوز کر رہا ہوں. I never saw this side. میں تو حیران ہوں. اور میں کہتا ہوں مراد سعید نے, انہوں نے ان کو مارا, مراد سعید نے ان کو تھپڑ مارا. میں کہتا ہوں اس میں تھپڑ is a very small word. ان کی ٹانگیں توڑ دینی چاہیے جو کسی کی ماں بہن کے لیے کوئی بات کرے, چاہے وہ میرے میں بھی کروں. وائلنس نہیں No, فریہ صاحبہ پلیز دیکھیں, فریہ صاحبہ it's not about no, فریہ صاحبہ no, فریہ صاحبہ جو جاوید لطیف صاحب اور مراد سعید کے ساتھ کل ہوا ہے, جو جاوید لطیف صاحب نے کل کیا ہے, پلیز انڈرسٹینڈ کرے. یہ اتنی ڈیلیکیٹ مومنٹ ہوتی ہے ایموشنز کی کہ ہمارے پاس ہسٹری میں بھرے ہوئے ہیں, قتل و غارت ہو چکی ہے ان چیزوں کے اوپر. یہ اسمبلی کے لوگ کر رہے ہیں, ایک دوسرے پاکستانیوں کو کر رہے ہیں just to defend his corrupt leader. کسی کی بہن بھی بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اب جس سٹیج پہ ہیں اس پر خراب نہ کریں. ہم کیونکہ معاشرہ ہمارا چاہتا ہے کہ ہم رسپانسبلی بات کریں, اور آپ کا بھی مدعا یہی ہے کہ بات رسپانسبلی ہونی چاہیے, اور یقیناً تکلیف ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ سے کل بھی بات ہوئی تھی جاوید لطیف صاحب, ابھی فیصل وارڈر صاحب نے بھی بات کی. میں بھی یہ کہہ رہی ہوں ٹیلی ویژن پر کہ آپ ایک ان گیسٹس میں سے ہیں جن کی دھیمے پن ہم نے دیکھا ہے, جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے, اس طرح کی بات. اور یہ صرف میرا موقف نہیں ہے, میں کچھ اور اینکرز کی بھی رائے آپ کے سامنے رکھوں گی. حامد میر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر انہیں پتا ہوتا ہے, جو ویڈیو کلپ ہے وہ دیکھی ہوتی, تو وہ پھر شاید آپ کو پروگرام پہ بلاتے ہی نہیں. مہر بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تھروئنگ پنچز سلیپس لو, غلط کیا کہ اگر مارا, غلط کیا مراد سعید نے. ٹاکنگ اباؤٹ another man's sister having relationships with his leader, lowest of the low. اس سے زیادہ آپ نیچے نہیں جا سکتے کہ آپ کسی کی بہن کے بارے میں ایسی بات کر دیں. آصفہ زرداری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سخت ایکشن ہونا چاہیے جاوید لطیف صاحب کے خلاف بھی اور مراد سعید صاحب کے خلاف بھی. دس از آصفہ زرداری صاحبہ. اس کے علاوہ اگر احسن اقبال صاحب آپ ہی کی پارٹی کے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سختی سے ناپسند کرتا ہوں جو جاوید لطیف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. حبیب اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا انتہائی صائب مشورہ, مراد سعید کے بارے میں بےہودہ گوئی پر جاوید لطیف کو مسلم لیگ نون سے نکال دیا جائے. شامی صاحب کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں. حامد میر صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا. منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گند ہے وہ گند ہے, کوئی بھی اس کو کہے یا پھیلائے, کوئی اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ خواتین کو اور آپ خاندان کو لے. شاہزیب خان زادہ صاحب, سر اگر آپ اجازت دیں وہ بھی دکھا دوں. نہیں ابھی پہلے اجازت لی آپ نے سر کہ یہ آخری شاہزیب خان زادہ صاحب سینئر اینکر ہیں. جاوید لطیف اپولوجائزز, آپ نے معافی مانگی, ہم نے ابھی چلایا بھی آپ کا وہ کلپ جو آپ نے معافی مانگی ہے, مگر ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, جو کہا صحیح تھا یا غلط. سنجیدگی سے میاں صاحب, آپ سیریس ہیں یہ بات کہتے ہوئے, کیا اس طرح خواتین کی عزت ہوتی ہے؟ کیا یہ خواتین کی رسپیکٹ ہے؟ سر یہ شاہزیب خان زادہ کا سوال ہے, یہ میں آپ سے دہرا دیتی ہوں کہ یہ اپالوجی بھی سر سمجھ نہیں آئی. نہیں فریہ, مجھے سمجھ نہیں, آپ کی بھی بات آئی کہ آپ نے جس طرح چارج شیٹ مجھے کیا. بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ جو الفاظ کہے گئے غصے میں میرے منہ سے ایسے نہیں نکلنے چاہیے تھے, یہ بات درست ہے. لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں, میں 4تھی دفعہ ممبر اسمبلی بن رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. میں 4 سالوں میں کسی ممبر کے ساتھ, کسی پی این کے ساتھ اونچی آواز میں نے کوئی بات کی ہو, آپ کے پاس بھی میں آتا رہتا ہوں. میں تو یہ بات کہی ہے, جی میں عرض کرتا ہوں, آخر کیا وجہ ہوئی کہ میں اس حد تک پہنچ گیا؟ اگر آپ اسمبلی کے اندر کسی کے نقطہ نظر کے خلاف بات کر لیتے ہیں, اس سے اتفاق نہیں کرتے, آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, یہ آزادی ہے
کیا وہاں بات کر سکتے ہیں اسمبلی کے اندر؟ اور اسمبلی کے اندر تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں ہوتا, اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے مارکٹائی بھی ہوتی رہی ہے اندر اسمبلی کے اندر, مگر اسمبلی کے اندر کی باتیں باہر آ کے کوئی اس طرح نہیں کرتا. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, رک جائیں, آپ نے مجھے اتنا لمبا چارج شیٹ کیا, مجھے اب تھوڑا وقت دیں. اپنی تو بات کی نہیں, میں تو آپ کو دوسروں کو بھی سارے دوسروں نے جو اور بھی کہا ہے وہ بھی دکھانا چاہیے تھا آپ کو. لیکن میری بات سن لینا فریہ, چلے چھوڑیں اس بات کو, میں یہ اور کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ اسمبلی کے بعد, یہ پہلا واقعہ ہے نیشنل اسمبلی کا کہ کوئی رکن پارلیمنٹ جو ہے باہر آ کے کسی کے گلے لگ جائے. اسمبلی کے اندر ہوتا رہا ہے لیکن اسمبلی کے باہر کسی نے نہیں کیا. یہ مراد سعید کو اعزاز حاصل ہے. اور دوسرا, مراد سعید کیا اکیلے میرے گلے پڑے ہیں؟ اس سے پہلے بھی شاہد خاقان عباسی, ارسلان افتخار اور بہت سے لوگ, کسی نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. لیکن میری ایسا تو سن لینا, میں یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں نا, اب میری اگلی بات بھی تو سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک میری گالی تو سنوا رہے ہیں یا اس کو دکھایا جا رہا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس نے مجھے کتنی گالیاں دی, مکے مارے, ٹھڈے. میں اس کے باپ کی عمر سے زیادہ بڑا ہوں. اگر خدا کے لیے یہ کیا طریقہ ہے کہ مجھے آپ 90 گالیاں دیں اور اس کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ آپ کو پیش کروں گا؟ اس کے باوجود بھی, اور اتنی غلیظ گندی گالیاں اس نے مجھے دی. بھائی بات تو سن لینا, میری بات سن لینا. اندر آپ اگر ایک سائیڈ کی ویڈیو دکھا رہے ہیں, آپ جو میں نے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کی وہ آپ دکھا رہے ہیں, کیونکہ سارے میڈیا کے سامنے میں نے آ کے ویڈیو کلپ بھی ہے جس پہ آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں مراد کے اور گالیاں دے رہے ہیں. اچھا, وہ مجھے گلدستے پیش کر رہا تھا. سر وہ انہوں نے تو مکہ مارا ہے, وہ بھی نظر آ رہا ہے, کنڈمنیشن ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں نا, فریہ آپ کہہ رہی ہیں نا, میں جو کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ اپنی بات کریں. انہوں نے پہلے گالیاں دی آپ کو. اچھا, میرا دماغ پاگل ہے کہ میں اس کو گالیاں دیں. اچھا, ایک طرف آپ کہتی ہیں, ایک سیکنڈ, ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی, آپ کہہ رہی ہیں نا, بالکل کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں پاگل ہو گیا تھا کہ میں اس طرح اس کے آگے گالیاں دینا شروع کر دیتا یا گلے پڑ جاتا. لیکن ایک سیکنڈ, یہ مکمل کر لینا, ایک سیکنڈ, مجھے تھوڑا مجھے بات مکمل کر لینا. ایک منٹ چاہیے اس کے باوجود بھی ایک سیکنڈ یار, مجھے یار بات مکمل کر لینا. بات میں نے ان کی حوصلے سے سنی ہے, میری بھی بات سن لیں تو. اچھا, اس کے باوجود فریہ میں بڑا تھا, میں نے اپنی ذمہ داری کا زیادہ احساس کرتے ہوئے میں نے یہ کہا, اور مجھے بھی غصے میں جو میں نے بولا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا غصے میں بول رہا ہوں. جب میں نے بھی اس کے بعد سنا تو مجھے بھی ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی کہ وہ بچہ ہے, بیٹوں کی جگہ ہے, اس نے گالیاں دی, ٹھڈے مارے, مکے مارے, پہل کی, جو بھی کیا میں نے اس کو معاف کیا. میں نے کل ہی کہہ دیا, اور میں نے جو میری منہ سے لفظ نکلے میں نے کل ہی اس کی معذرت بھی کر لی. ٹھیک سر, اور اس کے وقفے پہ چلے جائیں, پھر ہم واپس آ جاتے ہیں کیونکہ آپ تھوڑا سا لیٹ آئے تھے. فیصل وارث صاحب بہت زیادہ اس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ معاملہ ہی ایسا ہے, everybody has an opinion, but سائٹ صاحب بھی انتظار کریں. we'll take a quick break and we'll be right back. And welcome back. Senator Atiq, جو معاملہ ہے وہ اسپیکر نے آپ کمیٹی قائم کی ہے. لیٹ می برنگ ان سینیٹر عتیق. جی سر, ان کو بات تو کرنے دیں, انہوں نے ابھی تک پروگرام میں ایک لفظ بھی نہیں بولا. لیٹ ہم گیو ہز اسٹیٹمنٹ, آئی ول کم ٹو یو. مجھے ایک منٹ دے دیں, میں فریہ صاحبہ مجھے ایک منٹ چاہیے. آئی جسٹ نیڈ اے منٹ. فرمائیے. دے دیں جی, میری طرف سے اجازت ہے, بھائی ہیں ہمارے. شکریہ میاں صاحب. فریہ صاحبہ, سب سے پہلے تو جی میں نے آج آئی ڈنٹ اٹینڈ دا میٹنگ جو میری پارٹی کی تھی, اور میں عمرے پہ اور لنڈن جا رہا ہوں. میاں صاحب کی پھر چوری کے لیے کوئی ڈاکیومنٹ نکال لیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بھی کلیئر کرتا جو ایز پر مائی انسٹرکشن آف دا پارٹی, میں میاں جاوید علی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اپنی ماں دوسرے کی ماں, اس ملک کو ایز اے ماں نہیں ٹریٹ کر سکتا, اس کے ساتھ اصولاً
کسی کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے اسپیشلی نیشنل ٹیلی ویژن پہ, اور میری تو پارٹی کا حکم ہے اور لائن ہے وچ آئی مسڈ ان دی ایوننگ. تو میں میاں لطیف صاحب کے بہت افسوس کے ساتھ, بہت تکلیف کے ساتھ کہ میاں صاحب اس حد تک گر جائیں گے کہ ماں بہنوں کو نہیں چھوڑیں گے, تو میں تو کبھی ان سے پانی بھی پینا پسند نہیں کروں گا. تو آئی ہیو ٹو لیو یور شو, آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ, بٹ میری پارٹی کی بھی انسٹرکشن ہے, آئی مس دا میٹنگ, اور میں ٹریول پہ بھی جا رہا ہوں, تو مجھے تو بہت تکلیف ہے. ان شخص کو اگر آپ بھی بٹھا رہی ہیں, آپ بھی بہنوں کی جگہ ہیں, آپ بھی کسی کی ماں ہیں, کسی کی بیٹی ہیں, آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جاوید لطیف صاحب کا بائیکاٹ اس لیے کریں, ان کو نہ آنے دیں نیشنل, کیونکہ ان کو ماں بہن کی عزت کرنی نہیں آتی, نہ اپنی ملک جس کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں ان کی عزت کرنا نہیں آتی. تھینک یو. ہے اس طرح ابھی فیصل واڈر صاحب is leaving the show. فیصل واڈر صاحب, I'll request you to stay on the program. نہیں اتنی ریکویسٹ نہ کریں, یہ مجھے پتا تھا. Staying on the program. فیصل واڈر صاحب leaves the program right now. یہ موقف بنا لیا اگین, اگر دکھائی گا, چلے گئے فیصل واڈر صاحب, پروڈیوسر صاحب دکھائی گا کہاں پہ فیصل واڈر صاحب ابھی بیٹھے ہوئے تھے. وی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ ہی از لیفٹ اٹ. اگر وہ ہیں وہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں, بٹ ہی سیز کہ ان کو پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہی ہیز ٹو لیو دا شو. یہ تو بڑی معاملہ, I'll come to you, بٹ یہ سائنٹر صاحب یہ معاملہ تو آگے تک چلا جائے گا, بیکاز دیکھیے میں طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا, دونوں کی لڑائی ہوئی تھی, میں آپس میں کوئی صلح آپ کرا کی تھا. وساطت سے, کیمرے کی وساطت سے, تمام ذمہ داران بالخصوص جو لیڈران ہیں تمام, میں انہیں کہوں گا خدا را ہاتھ جوڑ کر کے پلیز یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اتنا ذلیل نہ کروائیں کہ پورے ملک میں کوئی کارکن, کوئی عہدیدار, کوئی ذمہ دار ذرہ برابر عزت نہ کرے. دیکھیے پھر وہی بات, اگر کسی جگہ پر دو بھائی, دو لوگ گھر میں, دو بچے محلے میں کہیں پر لڑ پڑیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سارا محلہ, سارا خاندان ایک دوسرے کے سامنے آ جائے معذرت کے ساتھ. اور میں پھر کہوں گا, مجھے نہ تو ان سے کوئی پیار ہے, محبت ہے, اور نہ ہی میری دشمنی مراد کے ساتھ ہے. مراد از لائک اے ینگر بردر ٹو می, میری بہت عزت کرتے ہیں, میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں, ہی از اے برائٹ سٹار. لیکن ایک چیز ضرور ہے, ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی جہاں پر وہ ذرا جوان خون ہے تھوڑا سا تیز چلتے ہیں. بالکل میں آج جس عمر پر ہوں, آج شاید میں اتنا تیز نہ بولوں, اتنا تیز نہ چلوں جتنا آج سے میں 30 سال پہلے چلتا تھا جب آدھی عمر پر تھا. سو مقصد یہ ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور میں نے فریا, جب یہ پہلا واقعہ ہوا تھا اسمبلی میں جسٹ فیو ویکس بیک, وہ ہمارے منسٹر صاحب کا, عباسی صاحب کا, اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم جہاں جا رہے ہیں کسی پارلیمنٹیرین کا جو ہمارا گریبان ہے وہ محفوظ نہیں ہے. کسی وقت بھی کسی کی کسی طرح سے بے عزتی ہو سکتی ہے. اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا چاہیے, ورنہ یقین کیجئے گا ہم سب اپنی قوم کے سامنے دیندار ہوں گے. اب کیا ہوگا, کیونکہ اپالوجی از ناٹ گڈ انف. نہیں دیکھیے, اپالوجی کی بات, مجھے ایک بات بتائیے, کیا کوئی اپنا کسی نے گولی مار دی؟ کیا کون, مطلب ایک پرابلم ہوا, ایک غلط ہوا, میں کہوں جس وجہ سے بھی ہوئی بیک گراؤنڈ جی وہ بتاتے ہیں. دیکھیں مجھے ایک چیز ہے, میری غلطی کم, فریا میں اور آپ لڑتے ہیں, میری ایک چیز سنیے گا, کیا ساری غلطی صرف اور صرف میری ہوگی؟ کچھ تھوڑی سی تو آپ ہوگی, چاہے وہ 1 روپے میں ایک آنا ہی ہوگی ضرور. جب تک دو لوگ اکٹھے نہ ہوں لڑائی نہیں ہو سکتی. دیکھیں ایک چیز ہے, وہ کہہ رہے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا طریقہ میں یہ کہوں گا, عمران خان صاحب کچھ کہنے کی بجائے ان سے فون پر رابطہ کریں, ان سے بات کریں, انہیں کہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا. نواز شریف کیوں نہ کریں, نواز شریف صاحب بھی کریں, کس نے منع کیا ہے, ضرور کریں, باقی بھی. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, اب اگر میں اس پر چلوں احسن اقبال صاحب کو, تو یہ احسن اقبال صاحب نے جو ٹویٹ کیا, what that mean? That means کہ ہم کیا فریا, ہم ہمیشہ مصالحتوں پر, مفاہمتوں پر ہی سیاست کرتے رہیں گے. چاہیے تھا, دیکھیں ایک چیز, میں پورا سرچ کر آیا ہوں, میں بالکل یہ رولز اور پروسیجر ساتھ لے کر آیا ہوں. میں نے اس طرح کے واقعات ڈیولپڈ ورلڈ میں ہوئے. آخری جملہ جی پلیز, آخری جملہ سن لیجئے. جہاں پر بھی کہیں ایسے واقع ہوتے ہیں, فوراً
फौरन से पहले एक कमेटी बना दी जाती है जो लीडरशिप का भी तो कोई एक्शन पार्टी लीडरशिप के बीच में होगी, लेकिन सबसे पहले ये किसका जिम्मेदारी बनती है? नेशनल असेंबली के स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है। वो बिल्कुल कमेटी बनाए, वो कमेटी करे, अगर जो उसके ऊपर सजा बनती हो वो सजा दी जाए। राइट, और अगर माजी में स्पीकर एक्शन लेते तो शायद हम आज यहाँ आए होते। नहीं, माजी में अगर लीडरान भी दरमियान में रहते तो बेहतर था ना। लीडरान ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ठीक है मियां साहब, जो आपने अभी बात की वो कुछ और की है। जो अभी मेरे प्रोग्राम में जो आपने अर्लियर स्टेटमेंट दी थी उसमें आप ये बात नहीं कर रहे थे। आप रिव्यू कर रहे हैं इस बात को कि गुस्से में मैंने कह दी थी बात, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कि अभी भी इसके अंदर कुछ हो रहा है तो मेरी बात सुनो, अगर तो आप एक साइड की वकालत के लिए बैठे हो तो मैं फिर कुछ कह नहीं सकता। नहीं, लेकिन देखो ना, अगर पहले एक सेकंड मेरी बात सुन लो ना भाई, बात तो सुन लो ना। ये क्या तरीका है कि दूसरी आप सवाल करती हो, दूसरे को जवाब देने का मौका तो दो ना। ये तो कोई तरीका नहीं। सवाल नहीं कर रहे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं जो हकायक है मुझे अभी तक सामने आए वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो ना, अभी पहले तो आपको पूछना चाहिए था अपने गेस्ट से कि कौन बैठना चाहता है या नहीं बैठना। अगर पता था तो यही उनका बिहेव जो है जो करते हैं ये उसकी एक अक्कासी है, वो नजर आ रहा है। अगर आपने पहले उसको नहीं बताया था तो फिर तो उसने जो कुछ किया। आपको पता था गेस्ट कौन है? अगर पहले पता था, पार्टी ने उनको अभी बताया। अच्छा, पार्टी ने तो कल का बताया हुआ है सबको। सर वो ब्रेक में बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कमाल है, बच्चे हैं, कोई दूध पीते बच्चे हैं कि उनको पता नहीं था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले आ जाते हैं और ये तरीकाकार है इनका। और दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा, मुझे ये बताएं, मैं पागल हूं? इससे पहले पागलपन के मुझे दौरे पड़े हैं कि मैं किसी के गले लग गया हूं? और जिसको पागलपन के दौरे पड़े हैं, जो लोग दूसरों के गले लगता रहा है, उसको कोई पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई क्यों हुआ ऐसा? ये मौका क्यों आया? ये वाकया कैसे हुआ? अगर उसने पहले मुझे गालियां नहीं दी और पूरा मीडिया दिखा रहा है उसको, आप एक बात पकड़ के बैठ गई हो, आप एक बात को तो आप कर रही हो, मगर ये आप कहने के लिए तैयार नहीं हो कि उसने गालियां दी। ये आप कहने के लिए तैयार नहीं हो कि उसने पहले मुक्का मारा। ये आप कहने के लिए तैयार नहीं हो कि बाहर आके गले क्यों लगा। एक सेकंड ना, आपने ये क्लिप्स दिखाए, एक सेकंड, आपने ये मुख्तलिफ लोगों के ट्वीट्स दिखाए ना, आप ये भी कहती कि इमरान सईद इससे लोगों के गले पड़ चुका है, आप ये भी दिखाती। वर्ड ही नहीं यूज कर सकती इस किस्म के ऑन टेलीविजन, बट नहीं मुझे कमाल है। एक सेकंड मुझे, अच्छा गाली किसको कहते हैं मुझे ये बताओ ना, गाली किसको कहते हैं? अहम है, आप ये कह रहे हैं मुझे एक सेकंड, नहीं आज से पहले कभी मेरे मौके को रहने दे लेवल पर आ गया भाई, और वो लेवल पे आपको मुराद सही लेके आया, ये कह रहे हैं ना आप सर। बाकी मुझे छोड़ दें, मैं ये कहता हूं कि गाली किसको कहते हैं? जो मैंने कहा उसको ही गाली कहते हैं ना, उसको ही गाली कहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कोई मुझे गालियां दे रहा हो और मुझे 150 गाली दे चुका हो, तो उसके बाद मैं फूलों का गुलदस्ता उसको पेश करूंगा। ठीक, एक चीज ये। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, इसके बावजूद भी मैंने जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मैंने नहीं कहा कि वो मुझसे माफी मांगे, मैंने कहा, कल ही कह दिया कि मैं इसको फिर भी माफ करता हूं। मेरे साथ इसने जो कुछ भी किया मैं इसको माफ करता हूं। और जब मुझे ये इल्म हुआ कि मेरे मुंह से गुस्से में ये अल्फाज निकल गए हैं, तो मैंने फौरी तौर पर आकर मीडिया पे ये कहा कि ये अल्फाज मेरे मुंह से भी नहीं निकलने चाहिए थे, इसकी भी मैं माजरत चाहता हूं। एक सेकंड बात तो सुन लेना, एक सेकंड, अगर फिर वही बात आ जाती है, किसी दूसरे को आप बात करने दो। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बात हो गई, मेरा कोई कसूर नहीं, आपका कसूर पूरा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर आपका पूरा है। ये किसी को हक दें, ये किसी को हक दें कि आप किसी को कटहरे में नहीं एक सेकंड, यार मुझे एक सेकंड, मेरी माएँ बहनें बेटियां नहीं है? मेरी बात छोड़े ना एक सेकंड, क्या मेरी माएँ बहनें बेटियां नहीं है? मेरी माँ बहन बेटी को कोई गाली देगा तो मैं गुलदस्ते पेश करूंगा भाई? कैसी बात आप कर रही हैं? आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे कटहरे में जो खड़ा किया है, आप उसको भी कटहरे में लाती, आप ये कहती हैं कि इससे पहले क्या क्या वारदात वो करता रहा है,
آپ یہ کہتے ایک سیکنڈ اب آپ ایک سیکنڈ بھائی بات سن لیں اگر نہیں آئے تو میں تو آیا ہوں نا. اچھا ایک سیکنڈ ایک اور چیز اگر آپ نے اس کی میں نہیں پھر بار بار اپنا ہی جملہ دہراؤں گا, اگر آپ نے کسی کی بات سننی نہیں ہے اور آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہی اس کے متعلق کہنا ہے تو وہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس ایشو کو اس طرح پیش کرنے کی بجائے حقائق سامنے لے کر آئیں. میرا معاملہ ہی نہیں ہے. آپ کا معاملہ تو ہے نا بھائی, آپ کا معاملہ ہے. اگر آپ کا معاملہ اچھا ایک سیکنڈ اگر آپ کا معاملہ نہیں ہے نا, اگر آپ کا معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کو اس نے گالیاں دیں. اگر اس کے جواب میں نے ایک گالی دے دی تو میری ایک گالی کو پکڑ لیا اور اس پر بھی مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں بڑا تھا, مجھے پھر بھی نہیں یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ اپالوجائز کر رہا ہوں, مجھے یہ احساس ہے کیونکہ میری تربیت میرے والدین نے اچھی کی ہے. اور اگر اس کو بھی احساس ہوتا اور اس کے لیڈر عمران خان کو احساس ہوتا تو وہ کل یہ نہ کہتا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں 10 قدم آگے جاتا. لیڈر کا یہ کام ہے, لیڈر اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور اس کا اور میں یہ کہہ دوں یہ باقاعدہ ایک پلاننگ سے ہوا ہے اور آج پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس سے پہلے پلاننگ عمران خان کی یہ ہے کہ اس کے پاس اب کوئی ایشو نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی تضحیق کرے, پارلیمنٹ کے لوگوں کو ایک اس طرح پیش کرے کہ یہ گندے لوگ ہیں, جس طرح وہ پارلیمنٹ کے بارے میں کہتا ہے, جس طرح ایک سیکنڈ جس طرح اسمبلی کے بارے میں اس کے ویوز ہیں اور کہتا رہے آن ایئر کہتا رہے, یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتا رہے, ارکان اسمبلی کے متعلق جو کچھ وہ کہتا رہے, یہ اس کی عکاسی کر رہے ہیں. یہ اندر کا اس کا گند ہے جو عمران خان کا عمران ایک اس کا جو اندر کا گند ہے, عمران خان کا اندر کا گند, یہ مراد سعید کی شکل میں باہر نکلتا ہے. یہ ہے عمران خان. میری انور راجہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی دیر سے بات بھی سن رہی ہیں. کیا کہتی ہیں آپ جو کل ہوا ہے سارا دن؟ اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب معافی دے دیا آگے, لیکن ایک کوئی وجہ ہے کہ وہ اس لیول تک آئے. میرین صاحبہ, میرین انور راجہ صاحبہ, جی ہم دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب نے کیا کہا, کیونکہ دونوں حضرات کا خیال یہ کہ شاید میں یہ بات کر رہی ہوں. Let's listen to Kashif and then take a break. مجھے شرمندگی ہو رہی ہے جو جواب میاں جاوید لطیف صاحب نے دیا اس کا پریس کانفرنس میں. جو ہوا وہ غلط ہوا. اگر آپ کو کوئی آپ کے لیڈر کو کوئی غلط بات کہے گا بھی, میرا پھر بھی یہ موقف ہے کہ مراد سعید صاحب کو یہ جذباتی ہو کے لڑائی کرنی نہیں چاہیے, لیکن شرم سے جھک جانا چاہیے ہر مسلم لیگی کا سر جب اگر آپ وہ سنیں جو میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, آپ سارے شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں, کہانیاں ساروں کے گھروں میں ہیں. جب یہ بات اگر آپ اپنی دوسروں کی ماں بہنوں کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ بات آپ کے گھر آئے گی, اور اس کے بعد آپ پھر سارے کہیں گے کون سی زبان استعمال ہونی شروع ہو گئی ہے. میں وہ الفاظ نہیں بتا سکتا جو انہوں نے فضول میں تو اس کو بکواس ہی کہہ سکتا ہوں جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی. انہوں نے کہا, اور یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بھائی میری بات سنیں, آپ نے سارے وہ لوگ اکٹھے کیے ہیں نا, میری بات سن لیں. مجھے نہیں ایک سیکنڈ, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں فریہ یہ ایک طریقہ نہیں ہے, آپ غلط طریقہ ہے آپ کا. کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, کسی کو سپورٹ تو نہیں کر رہے, نہیں بھائی آپ سن نہیں رہے, آپ پارٹی بن کے سنا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, نہیں میری بات سنیں نا فریہ, مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے کہا کب کہا, لڑائی کے بعد کہا. ٹھیک ہے, بالکل لڑائی کے بعد کہا. یہ اس سے پہلے تو نہیں کہا, نہیں کہا, تو اس سے پہلے کئی سالوں تک نہیں کہا. آپ نہیں کل بھی جو واقعہ ہوا, واقعہ کے بعد میں میڈیا سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. واقعہ کے بعد, ٹھیک, یہ بات جو میرے منہ سے نکلی یہ واقعہ کے بعد نکلی, یہ ذہن میں رکھیں. اس واقعہ پر جھگڑا نہیں ہوا, اس میری گفتگو پر جھگڑا نہیں ہوا, بلکہ جھگڑے کے بعد وہ میری گفتگو ہے. تو آپ یہ تو دیکھیں خدا کے لیے کہ کم از کم اس سے پہلے کیا کچھ ہوا ہوگا کہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے. یہ آپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, یہ آپ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میری بات سنیں, کتنی گالیاں دی اس نے, پورا ہاؤس جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. اور یہ آج عباسی کہہ رہے ہیں نا
کہ میرے سر شرم سے جھک گیا. اس کی بیوی کا بھی آپ نے ٹویٹ جو تھا وہ بھی پڑھ کے سنایا. ایک ہی فیملی کا سینئر اینکر ہے, ایک ہی فیملی کا. نہیں بات سن لینا, اگر وہ دو سیپریٹ بھائی ان کی وائف نہیں ہے, بخاری کی اپنی پوزیشن ہے. نہیں ان کا دونوں کا آیا نا بیوی ہونے کی وجہ سے نہیں یار, کمال بات کرتی ہے, دونوں کا آیا نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دونوں نے ایک ٹویٹ کیا نا, ایک کہا کہ میرے جھک گیا. جو بھائی اس سے پہلے میرے ساتھ ہوا, جو اس نے مجھے گالیاں دی, اس پر اس کو ندامت نہیں ہوئی, اس کا سر جھکا نہیں ہے. میرے پہ آگے اس کا سر جھک گیا. اس سے پہلے بھی جھکنا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو عمران خان کہتا رہا اس پر بھی سر جھکنا چاہیے تھا. اس سے پہلے بھی جو مراد سعید کرتا رہا اس پہ بھی سر جھکنا چاہیے تھا. اس سے بھی سر جھکنا چاہیے تھا. جو کل ابھی عمران خان نے کہا اس پہ بھی سر جھکنا چاہیے. جہاں جہاں پہ جو غلط بات کرتا ہے, جہاں نہیں, آپ نام لیں, آپ نام لیں. کس نے سپورٹ کیا تھا میری بات سنیں, جب وہ آپ کیوں نہیں نام لیتی, آپ کیوں نہیں کہتی کہ مراد سعید اس سے پہلے بھی غلط کرتا ہے, آپ کیوں نہیں کہتی کہ کل مراد سعید نے گالیاں دی. کمال ہے, یہ کیا طریقہ ہے. میں آپ کو دھیما رکھوں گی کیونکہ یہ میرا آپ کا معاملہ ہے. نہیں میرا آپ کا معاملہ بن گیا ہے, میرا اور آپ کا معاملہ ہے, اسٹیٹمنٹ کا معاملہ ہے. ناٹ ایٹ آل. ہم وقفہ لیتے ہیں. مہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ول کم رائٹ بیک. کیپ واچنگ چینل سر. اینڈ ویلکم بیک. انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. ہمارا جاب ہی ایسا ہے کہ آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے بیلنس کا, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بیلنس پہ نہیں ہوتا. وہ پارٹی کا معاملہ نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ نازیبا ہے, اور ظاہر ہے بہنوں کے حوالے سے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آئے, کیونکہ معافی میں دوبارہ پہ کوئی بات کریں آپ, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے. جاوید لطیف صاحب پہلے فیصل واڈا صاحب چلے گئے شو سے. بریک میں کیا ہوا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ان کو بلاؤ بھائی, ان کی ایٹ لیسٹ ایک آپ جاوید صاحب وہ چلے بھی گئے ہیں پی ٹی آئی والے. یہ جاوید لطیف صاحب پروگرام سے اٹھ کر جا رہے ہیں. اس وقت کی یہ فوٹیج ہے ہمارے بریک کے دوران کی. اگر دوبارہ بھی پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے چلائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاوید صاحب اٹھ گئے, مائک اتار دیا, انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ون سائیڈڈ بات ہو رہی ہے, جو ان کو کہا گیا وہ کوئی بات اس پہ کیوں نہیں کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی وہ پریس کانفرنس میں کی, باقاعدہ مائک لگا کے کی, کل بھی کی اور آج دوبارہ کر دی. اور آج پھر انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بات جو ہے اس کی سچائی وراثتی جو ہے اس کے بارے میں ہم کلیئر نہیں کر سکتے. افسوس اس بات پہ ہے کہ کوئی اسٹرانگ ایکشن یا کوئی اسٹرانگ ایسی میڈیٹر بیچ میں آئے جو اس معاملے کو ٹھیک کرا سکے. مہرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. مہرین صاحبہ, یہ جو معاملہ ہے اس کو کوئی حل کرا سکتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. جو کمیٹی بنا دی گئی ہے اس بات کی سچائی اور اس بات کی وہ تلخ جب تک سامنے نہیں آ جاتی. مہین صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی. سینیٹر صاحب آپ بھی روک لیتے جاوید لطیف صاحب کو. ویسے ٹرسٹ می آئی کانٹ ایکسپلین مائی فیلنگز رائٹ ناؤ کہ ہم کس دنیا کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو ویسے ہی ہمارے ملک کو, ہمارے قوم کو پوری دنیا میں کوئی نہیں دیکھنا چاہتا, اور اس پر وی بینگ دی پارلیمنٹیرینز کسی لیول پر کسی جگہ پر معذرت کے ساتھ کیا ہمارے تمام دونوں ہاؤسز میں جو لوگ ہاؤسز سے باہر ہیں ان میں بھی کیا ایک شخص نہیں ہے جو ان حالات میں درمیان میں آ جائے اور اس بات کی کوئی نہ کوئی, جو بھی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. فریہ میں پھر کلیئر کروں گا آپ کے سامنے بھی ایک جملہ صرف. میں نے آپ کے سامنے بھی یہاں کہا کہ جو باتیں آپ نے کی وہ مناسب نہیں ہیں, وہ غلط ہیں. اب اس سے آگے اب ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ایک دوسرے سے مزید اپنا مذاق اڑوائیں گے؟ نہیں صاحبہ, کون بیچ میں آ سکتا ہے جب ایک بات غلط نظر آ رہی ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, اگر میڈیا اس کو غلط کہہ رہا ہے تو
پھر یہ لگ رہا ہے کہ ون سائیڈڈ بات ہو رہی ہے, یہ الزام لگ رہا ہے یہ ون سائیڈڈ ہو رہی ہے یا ٹو سائیڈڈ ہو رہی ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ بات کی سچائی تک پہنچا جائے اور اس چیز کو کچھ بڑے بیٹھ کے اس کو حل کروائیں. یہ ایک بڑی میں سمجھتی ہوں جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اور یہ نقصان پولیٹیکل سسٹم کا ہے. اور میں سمجھتی ہوں لیڈران کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو اور ہوا دیں اس چیز کو. اگر اس کی بھی جتنی غلطی ہے 40%, 60%, 80%, 90%, اس کو اتنا سمجھا کے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے. لیڈر ہو سکتا ہے وہ, کون ہو سکتا ہے وہ لیڈر جو یہ کر سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے یہ تو میں اب کیا بتاؤں. ایک تو سسٹم خود بخود لیڈر ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے جو پریمیسز کے اندر یہ سلسلہ ہوا ہے تو وہاں پہ جو بھی اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے, ٹھیک ہے, وہ کمیٹی جو بھی اس کا فیصلہ کرتی ہے پھر وہ لاگو بھی ہونا چاہیے. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, معاشرے میں مزاج کا ڈیٹیریوریشن اس لیے آ رہا ہے کہ جزا اور سزا کا عمل نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور رولز بہت ویگ ہیں, بہت ویگ رولز ہیں. بات لیٹ ہوئی, ہم آپ کو کچھ لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا اور بار بار ہم پروگرام میں بات بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی بات نہیں کریں. جو لوگ کہہ رہے ہیں یا امپورٹنٹ پوزیشن پہ جو لوگ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا. عام لوگ کیا کہہ رہے تھے, لیٹس واچ دیٹ. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جانا ہی نہیں چاہیے, سب کی مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. عام عوام ان کو منتخب کرتی ہے اور ان کو پارلیمنٹ میں آ کے ایسا کرنا میرا نہیں خیال کہ ان کو ایسا زیب دیتا ہو. تو ایسا الزام میرے خیال سے نہیں دینا چاہیے کسی کو, کیونکہ یہ جو انسانیت کے خلاف ہے اور تہذیب کے خلاف ہے. آپ کے جو بہت غلط ہے, کسی کی بھی جو ماں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں. اس طرح کے الزامات اور اس طرح کی فضولی